अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको इससे पहले भी अपडेट करते रहे हैं, डॉक्टर इकबाल हारून ने हमारे स्टूडियो में विजिट किया। उन्होंने आपको कोरोना वायरस के हवाले से बहुत तफसीली आगाही फराम की। इसके अलावा असलम खान देसवाली साहब आए, समाजी हैसियत कारकुन की हैसियत से उन्होंने आवाम से अपील की और उन्होंने बताया कि कोरोना से हमें किस तरह लड़ना है। आज हमारे साथ एक और मारूफ शख्सियत हमारे हैदराबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। साबिक ताल्लुका लतीफ़ाबाद के नाज़िम भी रह चुके हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त जो है वो हैदराबाद से मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब अब्दुल जब्बार खान साहब। हम उनको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अब बहुत बिजी हैं इस वक्त, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम कर रही है और पूरी दुनिया में जो है सिंध हुकूमत ने अपने बर वक्त इक़दाम के ज़रिए जो है वो आपकी पूरी टीम ने ख़ास तौर पे मुराद अली शाह साहब और सिंध हुकूमत पूरी हम कहेंगे क्योंकि आप भी उसका एक हिस्सा हैं, तो जो है वो उन्होंने जो है वो एक बड़ा अपना नाम किया है और पूरी दुनिया में जो है तारीफ़ की जा रही है कि जिस तरह सिंध हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो इक़दाम किए हैं वो काबिल तहसीन है। सबसे पहले सर, हम सिंध हुकूमत के बिहाफ पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और एक बात पे मैं और यहाँ पे छोटी सी शामिल करना चाहूँगा, फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो माशाल्लाह बयान दिया है और जो बिलावल भुट्टो साहब का, क्योंकि वो आपके पार्टी के चेयरमैन है, इस वक्त हमें नाज़रीन यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को इससे मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। हम हालत जंग में हैं, हमें इससे लड़ना है मिलकर। हमने अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना है और इस वक्त जो भी कोई अच्छी बात करेगा, चाहे उससे कोई भी इख्तलाफ हो। कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस वक्त जो है वो ना वो वज़ीर-ए-आज़म पे तनकीद को पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि तो वज़ीर-ए-आज़म पे तनकीद करने के बजाय हम सब ने मिलकर जो है वो इस जंग में लड़ना है और इस कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चीन की आवाम ने अपनी हुकूमत के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर आज आखिरकार उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी और आज से चीन में मामूली ज़िंदगी अपनी जानिब जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और वो शहर आहिस्ता आहिस्ता कोरोना से पाक होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम सब भी मिलकर आज जो है वो इसको शिकस्त देंगे और मिलकर जो है वो इससे मुकाबला करेंगे। अब हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं अब्दुल जब्बार खान साहब से। जब्बार साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अगेन कि आप आए अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के हमारे हैदराबाद स्टूडियो में। सर, इस वक्त सिंध हुकूमत हंगामी बुनियादों पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इक़दाम उठा रही है, वैसे तो हमें आवाम को पता है, लेकिन मज़ीद आवाम को आगाही दें कि इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत क्या क्या इक़दाम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया कि हम इस पर कोरोना वायरस पर गुफ्तगू कर सकें। जिस तरह आपने कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने और हमारे सीएम साहब जनाब मुराद अली शाह साहब ने जो डिसीज़न लिए हैं वो काबिल तारीफ़ भी हैं और उसके अलावा जो है मैं ये समझता हूँ कि उनके जो डिसीज़न थे उससे हमने इसमें कोरोना वायरस से लड़ने में और इसको सेव करने में काफ़ी हमें जो है मदद मिली है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बाज़ार बंद कराए, स्कूलों की छुट्टियां दी, बर वक्त जो ये इक़दाम थे हमने किए। और आप देखें ये वायरस जो आया ये ईरान के ज़रिए जो ज़ायरीन वहाँ पे गए थे उनके ज़रिए जो पाकिस्तान से पहली दफ़ा जो ये यहाँ पे आया। अब ताफ्तान की वो जो ले लें सरहद पे, जब यहाँ पे जो लोग थे उसको एक ही जगह पे उन्होंने जो है वहाँ पे रख दिया ना, जो उससे अफेक्टेड थे वो भी, जो नहीं थे वो सारे के सारे उनको मैं ये समझता हूँ कि वो सब इस मुसीबत का, इस वायरस का शिकार हुए हैं। और वो लोग जो थे वो फिर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान जब वो आए तो उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुए ना, वो भाग गए, कुछ जगह भाग गए, कुछ के पता नहीं पड़ रहा। तो हमारी भरपूर कोशिश ये है कि मैं आवाम से भी ये अपील करूँगा कि जो लोग बाहर से आए हैं अगर वो इस वायरस का शिकार भी हैं तो वो घबराए नहीं। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंटर बनाए हुए हैं, हैदराबाद में बनाया हुआ है, सक्कर में बनाया हुआ है, ठट्टा में बनाया हुआ है, कराची में बना हुआ है, हर जगह जहाँ भी जो है वहाँ पर हमने शहरों में सेंटर बनाए हुए हैं। और इसी तरह हमने जो है ज़िम्मेदारियाँ MPs हैं, हमारे एडवाइज़र हैं, वज़रा हैं, खुद सीएम साहब उसको जो है वो देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत जल्द इस पर काबू पाएंगे, लेकिन एक मुझी मर्ज़ है और ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना ये एक दूसरे से ही कन्वर्ट होता है। एक अगर मरीज़ को ये लगता है तो एक 5 सेकंड में या 5 मिनट में 65 या 63 मरीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जिससे मिलते हैं वो फिर इस तरह इसको हो रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इटली में हमसे ज़्यादा तरीक़ा ममालिक है वो, और जिस तरह तेज़ी के साथ वहाँ पे हुआ है और लोग उसका शिकार हुए हैं, तो वो उनकी लापरवाही और वो उन्होंने उसको ईजी लिया।
تو ہمارے سی ایم صاحب نے جس پر جو ڈیسیزن وہ لے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے مانا ہے اس کو یہاں پہ پورے ملک کے لوگوں نے, پورے انتظامیہ کے لوگوں نے. اب ہم اس میں سیاست نہیں کر رہے ہیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس مرض کو جو ہے, اس وائرس کو جو ہے ہم نے مل کر, عوام بھی چاہے وہ کسی سے بھی اس کا سیاسی پارٹی سے تعلق ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, لیکن ہم سب مل کے متحد ہو کے اگر ہم اس میں لڑیں گے, جس طرح پرائم منسٹر کے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہوں, جو بھی ان کا ڈیسیزن ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح میں اپنے یہاں پہ سندھ میں دوسری جماعتوں کے لوگوں سے بھی, ان سے بھی یہی کہوں گا جو کہ سی ایم صاحب اس پہ ڈیسیزن لے رہے ہیں اور جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں اس میں, دن ہو رات ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ وہ رات کو دیکھ رہے ہیں نہ دن کو دیکھ رہے ہیں, 22 گھنٹے تک وہ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا ایک رزلٹ ملے گا, لیکن جب ملتا ہے تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے گھروں میں رہیں, روز پانی کی, جس طرح ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو 10 سے 15 دفعہ ہاتھ دھوئیں, 5-5 6 منٹ اپنے منہ پہ پانی لگائیں. اسی طرح جو ہے ہجوم میں نہ جائیں, ایسی جگہوں پہ جہاں کہ 15 سے 20 آدمی یا 30 آدمی وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ نہ جائیں. میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے اپنے حلقے میں گیا تھا, وہاں پر 2-3 جگہ میں گیا ہوں وہاں پر, اور وہاں پہ صابن ہے یا دوسری جو بھی چیزیں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ میں نے ان کو دیا. حالانکہ میں خود میں گیا ہوں نا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو جاؤں, خود میں دیکھوں کہ اگر وہاں پہ الحمدللہ ابھی تک حیدرآباد میں تو اس طرح کے ایک دو ہیں لیکن اتنے شکار نہیں ہو, لیکن ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ مزید لوگ جو ہیں اس کا شکار نہ ہوں. جو ہیں ان کو ہم جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ان کے نام سینٹر قائم کیا ہوا ہے. میرے اپنے حلقے میں جو یہاں پر جو ہے تقریباً 400-500 فلیٹس ہیں, ان کو ہم نے خالی کرا کے اس میں ہم نے سارے روموں کا ہر ایک روم بنایا ہے. اس میں ریسرچ سینٹر, تمام جو ڈاکٹر وغیرہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. اگر اس طرح کوئی بھی, میں عام سے کہوں گا اگر آپ کو کوئی بھی آدمی ایسا نظر آتا ہے, اس کا پیشنٹ نظر آتا ہے, تو وہ جو ہے اس میں جو سینٹر ہے ان کا نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں, ان کو بتائیں اور اس میں دین از دین جو ہے وہاں پہ فورسز کے لوگ, ہمارے ڈاکٹر وغیرہ پہنچ کے اس کو جو ہے وہاں پہ جو سینٹر میں ان کو منتقل کریں گے اور لوگوں کو وہاں پر جو ہے. پھر میں ایک دفعہ یہ کہوں گا کہ ہم سیاست کو ہٹ کے اور سیاست سے دور رہ کے اس کو جو ہے اپنا, ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ مرض جو ہے میرے اپنے جو مجھے ہوا ہے, میرے گھر والوں کو ہوا ہے, میرے پیرنٹس کو ہوا ہے, تو ہم اس پر قابو پا سکیں گے. اچھا جبر بھی مجھے یہ بتائیے, سندھ حکومت ماشاءاللہ بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے, تو حیدرآباد شہر میں اس وقت کہاں پر جو ہے وہ سنا ہے کہ کوارنٹین سینٹر بھی بنائے گئے ہیں, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ میں نے بتایا نا سائڈ میں, جہاں سائڈ پر میں کہاں پر موجود یہ لیبر کالونی کے جو فلیٹ تھے لیبر کے, ان کے فلیٹ میں یہ آپ جائیں اپنا ذیل پاک فیکٹری سے آپ آگے جائیں گے بہار کالونی کی طرف, وہاں بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ لیبر کے جو ہے فلیٹ وغیرہ بنے ہوئے, وہ ماشاءاللہ وہاں پہ ہم نے پورا آئسولیشن سینٹر بنایا ہوا ہے. تمام وہاں پہ لوگ ہیں, ان کو جو جس قسم کی جو فیسلٹیز ہے ایک جدید ملک میں ہونی چاہیے, وہ تمام کی تمام جو ہے وہاں پر میسر. اچھا مطلب اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا اور وہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں. اگر اللہ نہ کرے حیدرآباد میں ایسا واقعہ ہوتا ہے, اور یہ وائرس ابھی تک تو ماشاءاللہ سے 3 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک ایک ہی کیس ہے شاید حیدرآباد میں, اور وہ بھی آج وہ ایک قاسم آبادی جو خاتون تھی وہ بھی صحتیاب ہو کے چلی گئی ہیں. ایک قاسم آباد میں ایک خاتون کو تھا, وہ بھی میرے خیال قطر سے یا ایران سے کہیں سے زیارت سے زائرین تھی, وہاں سے ہو کے آئی تھی, تو ان کو بھی ابھی جو ہے اس میں. اچھا جو صدیق پلازا سے اٹلی والا جو شہری ہوا تھا اس کے حوالے سے اٹلی سے وہ آیا تھا, اس کو جو 1 دن رکھنے کے بعد اس کی جو رپورٹ آئی تو وہ کلیئر ہے اس کو نا. اچھا وہ بھی کلیئر تھے, تو اس کا مطلب حیدرآباد میں اس وقت کوئی بھی کورونا سے ایک کے علاوہ ایک ہی ہیں جو وہ بھی ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئی, یہ خاتون تھی جو ابھی قاسم آباد میں شفٹ ہو گئی. تو ناظرین ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا حیدرآباد شہر 0 پہ آ گیا ہے اور کورونا وائرس سے بچاؤ ہے, اور یہ سب ممکن ہوا آپ سب کے اتحاد سے اور خاص طور پہ سندھ حکومت کی بروقت کارروائیوں سے. اچھا اب میں دوسرے سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر اللہ نہ کرے اس صورتحال کو پیش نظر ایک چیز تو آپ نے تیاری کر لی ہے. اچھا سر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور جس پر جو ہے ہم جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے سلسلہ ہوا ہے بات چیت چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینلس پہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے غریب افراد کی, روز کی دہاڑی کمانے والے, ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے, دکانیں مطلب جو مارکیٹیں ہیں, دکانیں ہیں جو روز کی دہاڑی پر کام کرتے تھے, جیسے الیکٹرانک مارکیٹس ہیں جو ہم نے بند کرائی ہیں. ریسٹورینٹس وغیرہ تو کھلے لیکن وہ بھی ویٹرس وغیرہ ظاہر بات ان کی چھٹی ہے کیونکہ ڈائن ان بند ہے,
صرف پارسل اور ڈلیوری کا سہولت ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے روزانہ کی بنیاد پہ کمانے والے لوگوں کی جو گھر بیٹھ گئے ہیں, جن کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے سندھ حکومت نے 20 لاکھ راشن بیگس کا اعلان بھی کیا ہے. تو وہ کب سے امپلیمنٹ شروع ہو رہا ہے, اور حیدرآباد شہر میں ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو یہ ذمہ داری ملے گی, آپ کے حوالے ہوگی؟ اس میں جو ہے ہم نے ہر ضلع میں ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اس کا فوکل پرسن جو ہے اس کو MP ہے یا ایڈوائزر ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ ہے یا وزراء, ان میں سے ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی اگر ہمیں ضرورت پڑے گی 20 لاکھ جو یہ بیگ جو حیدرآباد ضلع کے لیے یا ڈویژن میں جو یہ جائیں گے, تو جو مستحق جو لوگ ہیں ظاہر ہے انہی کو جو ہے یہ دیں گے. میں اس میں یہاں سے یہ بھی کہوں گا جو مغیر حضرات ہیں وہ بھی اس میں جو ہے نا اپنے طور پر جو ہے نا, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں یہاں پر اگر جو جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ تر 80% جو لوگ ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں, صبح جاتے ہیں مزدوروں سے. تو اب یہاں پہ ہم نے اس میں یہ کیا کہ جس طرح آپ دیکھیں ہوٹلیں بند تو کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ جی آپ اپنے یہاں پہ ڈلیوری کے ذریعے آپ دیں یا لوگوں کا آرڈر لے کے جس طرح جاتے ہیں. تو اس میں کتنے لوگ جو اگر ایک ہوٹل میں 20 آدمی کام کر رہے ہیں یا 10 آدمی کام کر رہے ہیں, تو اس میں سے یہ ہے جو بندہ اب ڈلیوری بڑھیں گی نا, پہلے تو 2 آدمی ہوتے تھے اس میں, اب اس کی جگہ جو ظاہر ہے ان کو جب لوگوں کے آرڈر آئیں گے تو 2 کی جگہ 5 سے 10 آدمی وہی ایڈجسٹ وہاں پہ وہ ہو جائیں گے. اس کے باوجود اگر یہ اس کے پیشنٹ بڑھتے ہیں اور یہ اللہ نہ کرے اگر یہ زیادہ پھیلتا ہے, تو اس میں پھر سندھ گورنمنٹ جس طرح کر رہی ہے تو پھر ہم اس میں کوئی ایک عمل بنائیں گے تاکہ ان لوگوں کو جو ہے فیسلٹیز کیا جا سکے جو اس سے متاثر ہوں گے, یہ جو اس میں نہیں جا رہا. اچھا سر, حیدرآباد کے شہریوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے آپ اپنے طور پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں حیدرآباد کے لوگوں سے یہی میسیج دوں گا کہ جس طرح CM صاحب نے اب یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں شہزیل انعام میمن صاحب جو ہیں اس کے فوکل پرسن ہیں سندھ گورنمنٹ کے, اور انہوں نے 2 میٹنگ بھی کی ہیں. ایک DC آفس میں میٹنگ کی تھی, تمام انتظامیہ کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا تھا, اور بلانے کے بعد ان کو ہدایتیں جاری کی ہیں. پھر سیکنڈ ڈے انہوں نے جو ہے ایک SP ہیڈ کوارٹر میں جا کر وہاں پہ میٹنگ کی, اس میں جو ہے تمام تاجران اور ان کے نمائندوں کو جو ہے ان کو بلایا, ان سے میٹنگ کی. تو یہ سندھ گورنمنٹ کے ایفرٹس ہیں جو سندھ گورنمنٹ ایفرٹس لے رہی ہے, اور میں اپنے حلقے اور تمام حیدرآباد ضلع کے لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے ہجوم کی جگہ پہ نہ جائیں. ہوٹلوں تو ویسے ہی بند ہے, یا اپنے طور پہ جیسے لوگ 10 یا 20 آدمی بیٹھتے ہیں ان سے گریز کریں, زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس آفت جو آئی ہوئی ہے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت اس وبا سے جو ہے جلد سے جلد نجات دلائے, تاکہ غریب لوگ جو ہے اس سے جو افیکٹو جو ہو رہے ہیں پورے ملک میں, ان سے جو ان کو جو ہے نجات مل سکے اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں اور اس میں کر سکیں. ہم اس میں جس طرح عبادت کریں, 5 وقت اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو جس طرح ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا دن میں جو ہے 10 دفعہ 15 دفعہ جو پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں, منہ دیں, جو آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہاں پہ جائے گا, وہ وضو کرے گا, تو وضو میں بھی جو ہے اپنے پانی سے اس کو کرے گا. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں عبادت کی طرف رجوع کریں, نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور گھروں سے نکلنے سے گریز کریں. جی بہت شکریہ عبدالجبار خان صاحب آپ کا. ہم حیدرآباد نیوز کی پوری انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خراج تحسین ایک بار پھر پیش کرتے ہیں, آپ کو اور آپ کے سندھ حکومت کو, اور آپ کا بہت بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس مصروفیت میں سے وقت نکال کر آئے. ناظرین آپ نے دیکھا عبدالجبار خان صاحب آپ کو سے گفتگو جاری تھی, اور انہوں نے آپ کو جو ہدایت دی ہیں وہ تقریباً ہر ہی شخص آپ کو دے رہا ہے, پورا پاکستان یہ دے رہا ہے, پرائم منسٹر بھی یہی ہدایت دے رہے ہیں. تو کوشش کریں ناظرین, تھوڑے دن کا وقت ہے, جو لوگ دیکھنے والے ہیں میرے, اور میں تمام حیدرآباد کے شہریوں سے میں بھی یہی اپیل کروں گا کہ تھوڑے دن کی بات ہے, یہ آفت ہم پر آئی ہے, ہم نے سب نے مل کر اپنے اتحاد اور یکجہتی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ جو ہے وہ ماسک پہنے, ہاتھ ملانے کا جو سسٹم ہے, جو ساری احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان سے زیادہ ان پر عمل کریں. تھوڑے دن کا وقت ہے, یہ کوئی ساری عمر کی پابندی آپ پہ نہیں لگائی گئی ہے, تھوڑے عرصے کی بات ہے, اور یہ ایک بہت ضروری عمل ہے کہ ہم جو جتنی بھی احتیاطیں ہیں جو ہم اس کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہیں, ہم اس پہ سختی سے عمل کریں, ہم اوائڈ کریں گیدرنگس کرنے کے لیے, جانے کے لیے. یہ ساری چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ اس وائرس کا پھیلاؤ نہ ہو. جلد سے جلد ہم نے اس کو شکست دینی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ یہ یہاں سے چلا جائے گا. تھوڑے دن کی بات ہے, تھوڑے دن کی تکلیف ہے,
اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ایک نیا صبح ہوگا, ایک نیا سویرا ہوگا اور پاکستان دوبارہ سے اپنی ترقی کی جانب گامزن ہوگا. جیسے چین آج جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ معمولی زندگی پر آ گیا, تو انشاءاللہ کیونکہ برا وقت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا, تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے, تو ہم سب نے اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہے اور ان تکلیف کے دنوں کو ہم نے جو ہے وہ کس طرح بھی کر کے جو ہے وہ نکالنا ہے. اور اس میں ایک بہت ضروری بات جو ابھی جبار بھائی نے آپ کو بتائی, وہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. ہمارے پاس بڑا وقت مل گیا ہے ہمیں, ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں, توبہ استغفار کریں. یہ پوری دنیا میں جو عذاب آیا ہے, ظاہری بات ہے کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمیں نہ تو کوئی مصیبت دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں خوشی دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں, ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنے اتحاد سے ایک بار پھر ناظرین اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, اور میں کہوں گا سندھ حکومت زندہ باد. اپنے میزبان عزیر خان زئی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.